Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. देखो मकसूम, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। सोमी, तू पागल तो नहीं हो गई है? आज तेरी मायूं है, तेरे ससुराल वाले आ गए हैं रस्म करने, और तू कह रही है मैं मायूं का तेरा ड्रेस पहनकर बैठ जाऊं? नहीं सोमी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, कतई नहीं। अगर किसी को पता चल गया कि दुल्हन की जगह इसकी फ्रेंड बैठ गई है तो सोच कि इस कदर शर्मिंदगी का मुकाम है। मकसूम इसकी ये फजूल बात किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। तो इसकी फ़िक्र मत कर, वैसे तो मैं रस्म से पहले आ जाऊंगी, और दूसरी बात कि पूरे हाल में ये बात मैंने पहुंचा दी है कि दुल्हन ने मन्नत मांगी है कि वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। ओह माय गॉड सोमी, तू वाकई बहुत पागल है। मकसूम ने अपना सर पकड़ लिया। अब ये सब छोड़ और मेरा ये मायूं का ड्रेस पहन ले, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। वो काली चादर में खुद को अच्छी तरह ढांपते पीछे की विंडो से बाहर निकल चुकी थी। मजबूरन इसे मायूं का येलो एंड ग्रीन शरारा पहनना पड़ा। दुपट्टे का बड़ा सा घूंघट निकाल लिया ताकि कोई इसका चेहरा न देख सके। रस्म हो चुकी थी। वो जब कमरे में आई तो जल्दी से पहले दरवाज़ा लॉक किया और अपने ज़ोर धरदार धड़कते दिल पर हाथ रखे इसे एतदाल पर लाने की कोशिश करने लगी। चेहरा इतना ठंडे के बावजूद पूरा पसीने में तर था। पूरा वजूद जो खौफो हरास से कांप रहा था। निगाहें ऊपर उठाई तो सामने ही बेड पर लेटी सोमी नहायत दिलचस्प नज़रों से इसे देख रही थी। होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। कसम से मकसूम, तो इस ड्रेस में इस कदर हसीन लग रही है कि वाकई लग रहा है तेरी शादी हो रही है। इतना रूप आया है इस लम्हे तेरे चेहरे पर। सोमी की बात पर मकसूम बुरी तरह झनक के रह गई। अच्छा, अब बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और पकड़ अपना दुपट्टा। जाने दोस्ती में और क्या क्या करवाएगी। दुपट्टा खुद से आज़ाद करके इस पर उछालती ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी, मगर अपने पीछे इसके कहकहे की आवाज़ इसकी समात से महफूज न रह सकी। जल्द ही बारात का दिन भी आ गया। इस दिन भी सोमी ने अपनी दोस्ती की कस्में दी, इसकी मिन्नतें की, यहाँ तक कि इसके आगे खूब रो रो के हाथ पैर जोड़े थे। सोमी, क्या हो गया है तुझे? आखिर तू मुझे बताती क्यों नहीं है? क्यों अंधेरे में रख रही है? अगर कोई बात है तो मुझे बता, हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। वो इसके दोनों हाथ पकड़े शक भरी नज़रों से देख रही थी। मकसूम, मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती, मगर मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं लौट कर आऊँगी तो तुझे सब सच सच बता दूँगी। वो गिड़गिड़ा कर रोने लगी थी। सोमी, किसी मुश्किल में मत फंसा देना मुझे। तुझे तो मालूम ही है मेरे हालात कैसे हैं। तू बेफिक्र रह, कुछ नहीं होगा। इसके नरमी से मान जाने पर वो लहजे पर सोमी ने कहा। नहीं सोमी, फ़िक्र की तो बात है। अगर घर में पता चल गया तो सोच भी नहीं सकती कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा ना कि मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और आखिरकार बहुत से वादे लेकर वो चली गई। एक बार फिर दुल्हन का भारी सुर्ख जोड़ा इसे अपने नाजुक बदन की जीनत बनाना पड़ा। वो दुल्हन के रूप में सजी संवरी सबसे महंगे होटल में आ गई थी, और इस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठी सोमी का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कि इसने यही आने का कहा था। दिल तो जैसे पसलियाँ तोड़कर अब बाहर ही आ जाएगा, इस कदर घबराहट हो रही थी कि एसी की कूलिंग में भी वो पसीने में पूरी शराबोर हो गई थी। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था, मगर सोमी का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई, चेहरा तो इसका तकरीबन छुपा हुआ ही था। इस भारी शरारे और कुछ घबराहट की वजह से जब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था तो वो दोबारा चेयर पर बैठ गई कि इस नाम में ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और चंद लोग अंदर आए। वो मकसूम अजहर से मकसूम आरफीन बना दी गई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरफीन सोमी के हैं, इनकी ज़िंदगी में सिर्फ सोमी ही आएगी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंटी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। निकाह के वक्त ही इनकार कर देना चाहिए था। ये निकाह सरासर गलत है। वो खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी, मगर अब जो हुआ सो हुआ। ये रुखसती किसी भी तरह रोकनी थी, और इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल करती, रुखसती का शोर मच गया। इतनी जल्दी रुखसती? या अल्लाह, सोमी कहाँ फंसा कर चली गई हो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ा के रह गई। इसे उजला रूसी में बिठा कर राबिया चली गई थी। इसके जाने के बाद वो तेज़ी से इस सजे सवरे बेड से नीचे उतरी, खुद पर बड़ी सी लिपटी चादर को खुद से आज़ाद किया और चारों तरफ देखा। इसे एक ग्लास विंडो नज़र आ गई। वो आरफीन के आने से पहले इस कमरे से भाग जाना चाहती थी, और वो कामयाब भी हो जाती अगर किसी ने इसका नाजुक बाजू नहायत जारहाना अंदाज में पकड़ कर खींचा ना होता। तो ये बात है।
عارفین نے سینے پر دونوں بازو باندھے اس جانے تمنا کو دیکھا تھا۔ جی، نظریں جھکائے دھیمی آواز میں اپنا اقرار جرم کر گئی۔ اس کا مطلب ہے آپ کی مایوں کی رسم ہوئی تو میرے نام کی، آپ کے ہاتھوں پر مہندی لگی وہ بھی میرے نام کی، دلہن کا یہ سرخ جوڑا آپ نے اپنے نازک وجود پر سجایا، اور سب سے بڑی اور اہم بات کہ آپ کا نکاح بھی مجھ سے ہوا، تو پھر شفع زواف بھی آپ کے ساتھ ہی منانی چاہیے۔ کس قدر بھرپور مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کے دلکش و خوبصورت سراپے کو نہایت بے باک نظروں سے غور تک رہا تھا۔ مقصوم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی ہو، اس نے اپنا بھاری سرخ آنچل مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اپنے کہے پر عمل ہی کر لے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے جانے لگی، اور عارفین اس کی خوفزدگی کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوتا وہ آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ وہ پیچھے دیوار سے بالکل چپک کے رہ گئی۔ دیکھیے، میں کہتی ہوں آپ وہیں رک جائیں، ورنہ میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ جانے کیسے زبان سے بنا سوچے سمجھے پھسل گیا۔ عارفین ہولے سے ہنس دیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب جھکا تھا۔ ہم تو آپ کو پہلی نظر میں دیکھ کر ہی اپنی جان سے ہار گئے تھے مسز عارفین۔ اس کی دھیمی سرگوشی پر وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی تھی، آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی، وہ خود کو اس کے پہاڑ جیسے وجود کے آگے بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ عارفین کی نظر جب اس کے صبیحہ چہرے پر پڑی تو اپنا مذاق اسے مہنگا پڑتا نظر آیا۔ اس کا چہرہ مکمل سفید و زرد پڑنے لگا تھا، وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سوری، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، ورنہ یقین جانیے میرا ارادہ آپ کا دل دکھانا بالکل نہیں تھا۔ مقصوم نے نظر اٹھا کے دیکھا، عارفین کی نظروں میں اسے مکمل سچائی نظر آئی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے رومال نکال کر اس کی سمت بڑھایا۔ لے لو اور اپنے آنسوؤں کو صاف کر لو، تکلیف ہو رہی ہے مجھے۔ مقصوم نے نہایت عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر رومال لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ پکڑ لو ورنہ یہ جسارت بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ اس کے رخسار پر بکھرے موتیوں کو بغور تکتے ہوئے ذومعنی لب و لہجے میں اسے کہا تھا۔ مقصوم اس کی بات سمجھتے ہوئے فوراً سے بیشتر وہ رومال تھام کے اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی تھی۔ عارفین مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹا اور کمرے میں رکھے فریج کی طرف بڑھا۔ اس میں سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی نکالا اور لا کر اسے دیا، جسے مقصوم نے صرف 2 گھونٹ پی کر واپس کر دیا۔ کھڑے کھڑے تھک جائیں گی، آئے وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا اشارہ سامنے چھوٹے سے آئرن صوفہ سیٹ کی طرف تھا۔ نہیں پلیز، مجھے یہاں سے جانے دیں، صبح ہونے سے پہلے میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ بھیگی گمبھیر پلکوں کی باڑ اوپر اٹھائی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں سومی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گی، مجھے لگتا ہے وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ یہاں واپس آ جائے گی، یہ جگہ صرف اس کی ہے، اس جگہ پر آپ پر صرف اور صرف سومی کا ہی حق ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ آپ واقعی بہت معصوم ہیں یا مجھے بنا رہی ہیں؟ میں سمجھی نہیں، کتنی معصومیت تھی اس کی آنکھوں میں۔ تو پھر پلیز مجھے سمجھنے کے لیے، میرا مطلب ہے میری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہاں بیٹھنا پڑے گا اور سکون سے میری باتوں کو سننا اور سمجھنا پڑے گا۔ بالآخر وہ مان گئی اور اس کے پیچھے آ کر سنگل صوفے پر سمٹ کر دبک کر بیٹھ گئی۔ دیکھیے، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنیے گا اور میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ کچھ پل خاموشی سے عارفین نے اس کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھا۔ یہ جو ہماری شادی ہوئی ہے وہ کوئی خفیہ شادی نہیں ہوئی ہے، بلکہ نہایت دھوم دھام سے ہوئی ہے، جس میں ہمارا پورا خاندان جمع ہوا ہے۔ رشتہ دار، دوست و احباب، محلے والے، کسی سے یہ شادی چھپی نہیں ہے۔ مگر اب وہ سومی نے کیوں کیا یہ تو نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی آپ، لیکن اگر آپ یہاں سے اس طرح چھپ کر بنا کسی کو بتائے چلی جاتی ہیں تو اتنی باتیں چہمگوئیاں ہوں گی جس کا آپ کو قطعی اندازہ نہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے دونوں خاندانوں کی بدنامی الگ، اور میرا نہیں خیال کہ آپ یہ سب چاہیں گی۔ نہایت سہولت سے عارفین نے اسے اپنا مدعا سمجھایا تھا۔ اچھا، ایک بات تو بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ کیونکہ نکاح تو میرا مقصوم اظہر سے ہوا ہے، جو کہ نکاح نامے پر یہی نام درج ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا کہوں۔ آپ اسے اتفاق سمجھیے یا میری بدقسمتی کہ میرا نام بھی مقصوم اظہر ہے۔ نہایت دھیمے لہجے میں خود کو مورد الزام ہی ٹھہرایا تھا۔ ایسا تو آپ سوچتی ہیں، اگر میری سوچ پڑھ سکیں تو اپنی قسمت پر ناز کرتی۔ اپنے ذومعنی جملے میں وہ بہت کچھ باور کرا گیا تھا، اگر وہ سمجھ سکتی تو، مگر وہ تو اپنا ہی دکھ اور غم رو رہی تھی۔ عارفین کی آنکھ میں پنہاں محبت نظر ہی نہیں آ رہی تھی اسے۔ دیکھیں، آپ مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں مت الجھائیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں، اس نے عاجزی سے کہتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ او مائی گاڈ، ٹھیک کہا ہے فلاسفر نے
کہ ہر خوبصورت چہرے کی عقل بالکل خالی ہوتی ہے۔ دیکھیے، کب سے آپ دیکھیے دیکھیے کر رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس وقت صرف اور صرف آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں۔ دلکشی سے مسکراتے ہوئے وہ اسے چھیڑنے لگا تھا۔ مکسوم اس لو دیتی نگاہوں سے گھبرا کے رہ گئی اور نگاہ چرانے لگی۔ عارفین نے بغور ان نگاہوں کو دیکھا تھا۔ اینی ویز، اب ذرا سیریس ہو جائیں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آپ یہیں رکے، میں ذرا ابھی آتا ہوں۔ مگر آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی صوفے سے گھبراتی ہوئی اٹھ گئی۔ بے فکر رہو، تھوڑی دیر کے لیے میرے بغیر اکیلا رہنا پڑے گا۔ پھر ذومعنی جملہ جس کے ہاتھ پلے نہیں پڑا۔ وہ مسکرا ہوا دروازے کی سمت بڑھنے لگا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ واپس پلٹا تھا۔ اور ہاں، پھر سے اس گلاس ونڈو سے باہر اترنے کی کوشش مت کرنا۔ باہر لان میں ٹائگرز کھول دیے گئے ہیں اور انہیں بھی میری طرح حسین چہرے بہت پسند ہیں۔ وہ اس کے دلہنا پہ سراپے پر ایک بھرپور نظر ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس کی صرف ایک بات سمجھی تھی کہ باہر لان میں ٹائگرز ہیں، اور ڈرتی ہوئی پھر صوفے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ اور رابعہ کے روم کا دروازہ دھیرے دھیرے بجا رہا تھا۔ اس وقت کون ہے؟ وہ بلینکٹ سے نکل کر دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی عارفین کو کھڑا پایا۔ ارے عارفین بیٹا، تم اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ ماما، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں چاند، کیوں نہیں، آؤ۔ وہ اندر ہی اندر ڈری جا رہی تھی۔ دل کسی انہونی بات کو سوچ سوچ کر دہلا جا رہا تھا۔ اس نے آرام آرام سے ساری بات رابعہ کو بتا دی۔ او مائی گاڈ عارفین، یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ صحیح معنوں میں بہت پریشان ہو گئیں۔ انہیں اتنا پریشان دیکھ کر وہ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ بے شک اس نے مکسوم کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا، مگر اس کی شادی اتنی اچانک، وہ بھی اس کی دوست سومی سے طے ہوئی تھی۔ مگر پھر حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہی جان عزیز اس کی ہمسفر بن گئی۔ وہ قدرت کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوا، مگر خوابوں اور خیالوں سے نکل کر جب حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تو حالات کے خراب ہونے کا اندازہ ہوا۔ عارفین، تم پہلا کام تو یہ کرو کہ سومی کی ممی کو فون کرو اور انہیں یہاں بلاؤ، انہوں نے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ مگر ماما، اس میں سومی کی ممی کیا کر سکتی ہیں؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ ارے بیٹا، سومی ان کی بیٹی ہے جس کی شادی تم سے ہونی تھی، مگر وہ کیا وجہ ہے کہ سومی کی دوست سے تمہاری شادی کر دی گئی ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ کل ولیمے کی تقریب ہے، یہ بات ان کے علم میں ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو ہمارے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، مگر مکسوم کا کہنا یہی ہے کہ وہ لا علم ہیں، سومی کی اس حرکت سے بے خبر ہیں۔ وہی تو میرا مطلب ہے عارفین، مگر پھر بھی بہت کنفیوز ہوں۔ تم پہلی فرصت میں سومی کی ممی کو فون میں لا کر مجھ سے بات کرواؤ۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ رابعہ اور عارفین کے روبرو تھیں، اور رابعہ سے انہیں سب کچھ پتہ چل گیا تھا، مگر ان کی کیفیت رابعہ سے بالکل مختلف تھی۔ چہرے پر غم و دکھ کے علاوہ غصہ اور جلال بھی بہت تھا۔ میں ملنا چاہتی ہوں مکسوم سے۔ وہ تینوں اسی کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں مکسوم ایک صوفے پر دبکی بیٹھی تھی۔ سومی کی ممی کو دیکھ کر وہ صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کے چہرے پر ڈر و خوف کے رنگ منڈلانے لگے تھے۔ دل سہم سہم کر جیسے سکڑنے لگا تھا، آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی، ہلکے ہلکے پورا وجود کپا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں غصے کے شعلے بھرے آگے بڑھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ پھر سے صوفے پر گری تھی۔ انہوں نے اسے پھر سے دوبارہ بازوؤں سے سختی سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اور سومی کہاں ہے؟ ان کا غصہ اس قدر عروج پر تھا کہ اگر بس چلتا تو وہ ابھی اور اسی وقت مکسوم کو شوٹ کر دیتی۔ ان کی یہ جارحانہ حرکت دیکھ کر عارفین آگے بڑھا تھا۔ عارفین بیگم کی ان حرکتوں نے عارفین کو بھی غصہ دلا دیا تھا۔ ان کا یہ برتاؤ مکسوم کے ساتھ، بہیو یور سیلف آنٹی، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے مکسوم کو ان کی سخت گرفت سے چھڑایا تھا، اور وہ بھی ڈر خوف کے سے عارفین کی پشت پر چھپی تھی۔ یہ آپ بول رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑی مجرم تو یہ خود آپ کی ہے۔ انہیں عارفین کا یوں مکسوم کا چھڑانا کچھ ناگوار گزرا تھا۔ دیکھیں، اس طرح غصے کرنے سے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سومی نے یہ کیوں کیا، کہاں ہے وہ اس وقت؟ یہ تو یہ بتائے گی جو بہت معصوم بن رہی ہے۔ انہوں نے زہریلی نگاہوں سے عارفین کی پشت پر چھپی مکسوم کو دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے کچھ گڑبڑ کی ہے، میری بھولی بھالی بیٹی کو ورگلایا ہے۔ پوچھو اس لڑکی سے کہ کہاں ہے سومی۔
اچھا تو اس نے آپ کی بھولی بھالی بیٹی کو ورگلایا ہے، اور وہ اتنی بھولی تھی کہ اس کے ورگلانے میں آ گئی۔ عارفین بیٹا، آپ نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو، امیر لڑکوں کو پھانسنے میں یہ بہت آگے ہوتی ہیں۔ اچھا، ویری گڈ، تو پھر آپ کی اپنے بیٹی کو کیا کہا جائے گا؟ اسے اپنا نہیں تو کم سے کم آپ کی عزت کا ہی خیال رکھنا چاہیے تھا۔ شادی والے دن گھر سے بھاگ جانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں ایسی لڑکیوں کے لیے، مگر میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اور رہی مقصوم کی، تو اگر یہ آج یہاں نہیں ہوتی تو جو سوالات میرے ذہن میں ہیں وہ سب آپ سے، آپ کے گھر والے، رشتہ دار، شادی میں ہر فرد آپ سے کر رہا ہوتا۔ پھر میں آپ سے پوچھتا کہ کیا جواب ہے آپ کے پاس آنٹی، اس لڑکی نے آپ کی عزت رکھی ہے، مگر یہ جگہ اس کی نہیں ہے، سومی کی ہے۔ وہ کسی بھی طرح اتنا اچھا اور اعلیٰ خاندان بہترین لڑکا گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں رہ رہ کے سومی پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی بے وقوفی اور نادانی میں اتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ مگر نکاح میرا سومی سے نہیں مقصوم سے ہوا ہے، اور اس لحاظ سے یہ میری شریک حیات ہے، مگر میں اس نکاح کو نہیں مانتی۔ میں سومی کو ڈھونڈوں گی، یہ جگہ اسی کی ہے اور یہاں آئے گی۔ میں اس لڑکی کو سومی کی جگہ نہیں لینے دوں گی۔ فی الحال تو آپ سومی کو ڈھونڈیے، پتہ کریں کہ وہ کہاں ہیں، باقی باتیں بات کی ہیں۔ اس نے بھی حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ عارفین بہت ہو گئی، اب خاموش رہو تم۔ رابعہ کو بیچ میں ٹوکنا ہی پڑا۔ I'm sorry عارفین، عارفین کچھ زیادہ ہی بول گئے ہیں۔ اہم بات تو اب یہ ہے کہ کل ولیمہ ہے اور کل آپ کے پورے خاندان کو یہاں آنا ہے۔ تقریب میں تو وہ سب مقصوم کو دیکھ کر بہت سے سوالات اٹھائیں گے، اور پھر بہت سی رسوم وغیرہ۔ اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ رابعہ نے نہایت تسلی سے پوچھا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے رابعہ کہ مجھے عارفین بیٹی کی کوئی بات بری نہیں لگی، کیونکہ ان کے بدلاؤ کی ذمہ دار بھی یہی لڑکی ہے جس نے میری اپنی سگی بیٹی کو ورگلا کے جانے کہاں بھگا دیا۔ آنٹی، آپ پھر زیادتی کر رہی ہیں۔ عارفین چپ نہیں رہ سکا۔ اینی ویز، یہ تو وقت کے ساتھ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات آپ سے رابعہ یہ کہنی ہے کہ کل کا ولیمہ اور تمام رسوم وغیرہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس مسئلے کا یہ ایک حل ہے، مگر مقصوم کا کیا؟ بول کر اپنے خاندان میں تعارف کرواؤں۔ انہوں نے ایک اہم نقطہ آگے رکھا۔ نکال کر باہر پھینک دیجئے۔ کس قدر تسلیل اور تحقیر تھی ان کے لب و لہجے میں۔ عارفین کے پہلو میں چھپی نازم سی مقصوم کا دل کٹ کر رہ گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ آپ پھر غلط لہجہ اور غلط بات کر رہی ہیں میری بیوی کے بارے میں۔ بیوی؟ تنزیہ ہنستے ہوئے انہوں نے ایک قہر آلود نظر اس سہمی چڑیا پر ڈالی۔ آفرین، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ آج صبح مجھے سب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، ہماری عزت ہے۔ بے شک بیٹی گھر سے آپ کی گئی ہے، مگر رشتہ تو اس کا میرے گھر کے ساتھ جڑنے جا رہا تھا، اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کی بیٹی پر انگلیاں اٹھائے۔ اس لیے پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ غصہ اور جلال کو ایک طرف رکھ کے کچھ سمجھداری کی باتیں کرے۔ حالانکہ انہیں بھی آفرین کی باتیں پسند نہیں آئی تھیں، مگر وہ خاموشی میں ہی بہتری سمجھتی تھی۔ اوکے، تو پھر ایک کل اور بھی ہے۔ مقصوم کو ابھی اسی وقت اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ جی؟ رابعہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا، اور ان کی بات پر وہیں بالکل بے ساختگی میں مقصوم نے پیچھے سے عارفین کا بازو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ عارفین کی اس لمس پر حس الرٹ ہو گئی تھی۔ وہ صاف اس وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ نہیں آنٹی، مقصوم یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ عارفین کے لہجے میں سختی تھی، اور یہی کچھ ارادہ رابعہ کا بھی تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ یہ میری بیٹی کی سہیلی ہے، میرے گھر رہے گی، اور جب سومی آ جائے گی تو وہ یہاں آئے گی۔ میں سومی کا حق اسے مارنے نہیں دوں گی۔ نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ تو آپ سومی کے آنے کا انتظار کیجئے، مگر مقصوم یہاں سے کسی صورت نہیں جائے گی۔ عارفین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے آفرین، ہمیں پہلے سومی کے گھر آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور رہی مقصوم تو وہ یہی رہے گی سومی کے آنے تک۔ رابعہ نے مکمل عارفین کا ساتھ دیا تھا۔ آفرین خاموش ہو گئی۔ آل رائٹ، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ ویسے بھی اب بہت ٹائم ہو گیا ہے، فجر ہونے والی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ گر وہاں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے مقصوم کو ایک نظر اور گھورتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان کے پیچھے رابعہ بھی چلتی ہوئی چلی آئی تھیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو دروازہ بند کر دوں؟ لہجے کو بشاش بناتے ہوئے ذو معنی انداز میں اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ جی پلیز بند کر دیجئے،
اس کے لب و لہجے میں صاف ڈر و خوف بول رہا تھا۔ عارفین کا ذو معنی لہجہ اس نے سمجھا ہی نہیں تھا، جس کا عارفین کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ مگر کیسے؟ یا تو آپ میرے ساتھ وہاں تک آئیں یا پھر اپنی ان نازک ہتھیلیوں کی گرفت سے مجھے آزاد کر دیجیے، حالانکہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں۔ اب وہ پوری طرح اس کا اشارہ اور اس کی شرارت سمجھ گئی تھی اور بری طرح چنپتے ہوئے اپنی ہتھیلی اس کے بازوؤں سے ہٹائی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دروازہ بند کرنے آگے بڑھا تھا۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اپنی اس طرح قسمت بدلنے پر وہ اپنے نصیب سے شکوہ کرنا تھی۔ آفریدی کون ہے؟ یوں اس کی زندگی میں آیا ہے کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل پایا، اور اس کے بیچ ایسی کون سی دشمنی ہے جس کا ازالہ میری ذات سے کیا گیا؟ میں جو ایک نامکمل لڑکی ہوں، آفریدی نے مزید میری شخصیت مسیح کر کے رکھ دی۔ یہی سب کچھ جو اس پر بیتا تھا وہ سوچ سوچ کر پھوٹ کر زارو قطار روتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے 7 بج گئے، اور پھر نیند نے اس کی سوچوں پر، اس کے آنسوں پر غلبہ پا لیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ ملازمہ جو صفائی کر رہی تھی ڈرائنگ روم کے سامنے کھڑے اس انجان چہرے کو دیکھ کر حیرانی بھری نظروں سے تکنے لگی۔ وانیہ شیخ کہاں ہے؟ مختصر سا سوال تھا، یعنی اس کے آگے کوئی سوال نہیں۔ جی وہ تو اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ سو رہی ہے؟ آفریدی نے ہینڈ واچ دیکھی جہاں صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اوکے تم اپنا کام کرو، میں خود دیکھتا ہوں۔ آفریدی نے ملازمہ پر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، اس ملازمہ کی کچھ سنے بغیر کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ان کے کمرے میں کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، انہیں کوئی نیند سے نہیں اٹھا سکتا، جبکہ وہ خود نہیں اٹھ جاتی۔ آفریدی بغیر ناک کیے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے جہازی سائڈ بیڈ پر نظر پڑی جہاں پنک بلینکٹ میں وہ سکڑی سمٹی سی بے خبر سو رہی تھی۔ رخسار پر جا بجا آنسوؤں کے نشان تھے، جس کا مطلب تھا وہ پوری رات روتی رہی ہے۔ آفریدی نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں اسے اپنی مطلوبہ شے مل گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی آئرن چیئر اس نے اٹھائی اور اس کے بیڈ کے قریب رکھ کر نہایت آرام سے اس پر براجمان ہوا تھا، بغور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اس کی بند پلکوں پر پھیر لی تھی۔ مردانہ لمس محسوس کر کے وانیہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، وہی چہرہ جس سے اس نے پوری رات شدت سے نفرت کی تھی۔ اس نے آفریدی کی بھاری ہتھیلی اپنے چہرے سے بری طرح جھٹکی تھی اور ایک جھٹکے سے وہ بیٹھی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بیڈ روم میں آ سکتے ہو؟ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آفریدی طنزیہ مسکراہٹ لی اپنی چہرے سے اٹھا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تمہیں ابھی بھی میری ہمت پر شک ہے؟ اس نے وانیہ کے کھلے لمبے بالوں کو چھیڑا تھا۔ دور رہو مجھ سے، کراہت آتی ہے مجھے تم سے۔ وانیہ نے بری طرح آفریدی کے ہاتھ کو جھٹکا تھا، مگر آفریدی اس کے انداز کو دیکھ کر غصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے اندر کے انسان میں ایک تسکین کی لہر دوڑی تھی۔ وہ لطف لے رہا تھا۔ مگر کیا کریں، اب تمہیں اس کرہت زدہ انسان کے نام کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی پڑے گی وانیہ آفریدی۔ نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں بہت جلد اس نام سے چھٹکارا پا لوں گی۔ وہ صرف اس سے گھور کر رہ گئی۔ ویری گڈ، مگر کوئی ریزن تو دو گی نا اس نام سے چھٹکارا پانے کے لیے؟ یہی ریزن کیا کم ہے کہ تم نے مجھے کڈنیپ کر کے زبردستی نکاح کے پیپر سائن کروائے ہیں؟ مگر اس ریزن کا کوئی ثبوت نہیں۔ وہ فل اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا اور کامیاب بھی رہا تھا اپنی اس حرکت پر۔ وہ سب میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں کسی بھی قیمت پر تم سے طلاق لے کر رہوں گی۔ میرے بابا کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ وہ پھنکاری تھی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں تمہارے بابا ریحان شیخ کا اثر و رسوخ، مگر میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو۔ آفریدی نے اس کا بازو زور سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنے قریب تر کیا تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور سیدھی اس کے پہاڑ جیسے وجود سے ٹکرائی تھی۔ تم کسی بھی عدالت کورٹ کچہری میں جاؤ، کتنی ہی کوشش کر لو، تم بے باپ بیٹی، مگر میں تمہیں کسی بھی قیمت پر طلاق نہیں دوں گا۔ یوں سمجھ لو کہ تم میرے وجود کا وہ ناسور بن کر رہو گی جسے میں تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود پری کاٹ کر نہیں پھینک سکتا۔ اس لیے میری صلاح مانو، اس خیال کو تو دل سے نکال دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آفریدی نے جس جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا، اس سے زیادہ زور سے خود سے دور بھی کیا کہ وہ پوری جان سے ہل کر رہ گئی۔ وہ ایک نگاہ وہ اس کے چہرے پر ڈالتا کھڑا ہوا تھا، مگر ہاں ایک بات
پر ساری زندگی افسوس رہے گا کہ تمہارے باپ کی غلطی کی سزا ان کا تاوان تمہیں چکانا پڑے گا۔ بڑا غرور ہے نا تمہارے باپ کو، اب وہ جب جب تمہیں دیکھے گا اپنے کیے پر پشیمان ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد زالے کو نجمہ نے آسیہ کے پاس نیچے بھیجا تھا۔ مقصوم کو وہ ڈائمنڈ کا سیٹ دکھانے آئی تھی جو وہ آج کی تقریب میں مقصوم کو منہ دکھائی میں دینے والی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، سامنے ہی زرمل کا بیڈ روم تھا۔ دروازہ کھلا تھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تائی ماما کو یہ ڈائمنڈ سیٹ دکھا کے فوراً سے بیشتر یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ زرمل کا اس سے سامنا ہو، مگر وہ کہتے ہیں نا جو ہم سوچتے ہیں اکثر ہوتا نہیں ہے۔ زرمل منظر عام پر آ گیا تھا۔ وہ واش روم میں تھا، بلو جینز بغیر شرٹ کے گلے میں ٹاول ڈالے وہ سامنے کھڑا تھا۔ زالے کی نگاہ اس کو دیکھ کر خود ہی جھکتی چلی گئی۔ وہ بیٹھی سے کھڑی ہو گئی مگر اپنے رخ اس کی سمت سے موڑ لیا تھا۔ زرمل زمین پر مضبوط قدم دھرتا آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ زرمل کے کثرتی بدن سے پھوٹتی کلون کی خوشبو بہت قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ سٹپٹا کے جو جھٹکے سے مڑی تھی، زرمل کے اس قدر قریب کھڑا تھا کہ وہ پلٹنے پر بالکل اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ ایک تو زرمل کا یہ حلیہ، پھر اس کی قربت، زالے کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ آج میری صبح کا آغاز بہت خوبصورت ہوا ہے، یعنی کہ میری محبت کا حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کا اشارہ یہاں اس کی موجودگی پر تھا۔ وہ اس کا اشارہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس نے نہایت تپ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ اپنی اس خوش فہمی سے باہر نکل آئیں۔ مجھے میری ماما نے زبردستی بھیجا ہے کہ یہ ڈائمنڈ سیٹ تائی ماما کو دکھا کر آؤ، جو ماما آج ولیمے میں مقصوم بھابھی کو گفٹ کرنے والی ہیں۔ اس نے اپنے آنے کی وجہ تفصیل سے بتا دی، جسے زرمل نے بہت سکون اور اطمینان سے سنا تھا۔ تم نے تو لمبی چوڑی تمہید باندھ دی، مگر میرے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس وقت یہاں میرے سامنے ہو۔ اب شاباش، ایک کام کرو، میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کے لاؤ۔ یعنی وہ اسے سلگا کے ہتھا اٹھا رہا تھا۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ زرمل نے اس کے سلگ کر جواب دینے پر ہنس دیا۔ اچھا تو یار، کمرے میں میری شرٹ پڑی ہے، اس پر استری ہی کر دو۔ آپ اپنے سارے کام خود کریں تو تمہیں بیوی بنا کر لایا تو ہوں۔ اچھا، اس بیوی کا خیال بڑی جلدی آ گیا آپ کو؟ اس نے بیوی پر ہاتھ زور دیتے ہوئے طنز بھرے انداز میں زرمل کو دیکھا تھا۔ چلو آ تو گیا نا اب، بحث چھوڑو اور کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ زرمل نے اس کی نازک کلائی پکڑ لی تھی۔ زالے بری طرح گڑبڑا کر رہ گئی اس کی بے تکلف حرکت پر۔ بات تو وہ اس طرح کر رہا تھا جیسے بہت اچھے تعلقات ہیں دونوں کے درمیان میں، جیسے کبھی کوئی حادثہ ان کی زندگی میں آیا ہی نہیں، مگر ساتھ ہی یہ خیال بہت تیزی سے گوندا کہ ارشد گھر میں ہے اور کسی بھی وقت نیچے آ سکتا ہے، کیونکہ باہر جانے کا راستہ یہیں سے نکلتا تھا۔ زرمل چھوڑیے میرا ہاتھ، ارشد بھائی گھر میں ہے۔ زالے نے جھٹکے سے اس کی مضبوط ہتھیلی سے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تمہارے اور اپنے بیچ کسی تیسرے وجود کا ذکر برداشت نہیں ہے، اور تم نے پھر اس سالے کا نام لیا۔ زرمل، مائنڈ یور لینگویج، اب آپ گالیاں بھی بکنے لگے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ زرمل کو یہ طنزیہ گفتگو سخت ناگوار گزری تھی، مگر میں نے گالی تو نہیں دی، تمہارے رشتے سے تمہارا چہیتا بھائی میرا سالہ ہی تو لگتا نا۔ زالے اس کی بات غور سے سمجھتے ہوئے بری طرح چنپ کر رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ حیا سے دہک اٹھا تھا۔ زرمل نے بڑی چاہ سے اس کے کوزے قزاں کے ان رنگوں کو اپنی نگاہوں سے دل میں اتارا تھا۔ زالے، نہایت دھیمی آواز میں پکارا تھا جیسے کوئی فسوں پھونکا ہو۔ زالے نے سیاہ گھنیری پلکیں بمشکل اوپر اٹھائی تھیں۔ سب کچھ بھول کر واپس میرے پاس آ جاؤ۔ پہلے تو وہ خاموش رہی، اس کے چہرے کو، اس کی سرمئی آنکھوں کو بغور تکتی رہی۔ ایک لمحے کو وہ سب کچھ بھول بھی جائے، مگر اپنی انا پر لگی کاری ضرب، اپنی ذات کا وہ ٹکرایا جانا، نسوانیت کی بے عزتی، نہیں، بھول جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ 2 سال میں جل جل کر سلگ کر وہ جس آگ میں جلی تھی، اس کی معمولی سی بھی تپش کا زرمل کو اندازہ نہیں تھا، ورنہ یہ وہ بات اتنی آسانی سے نہیں بولتا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ آپ کے لیے چاہے بھول جانا آسان ہو، مگر میرے لیے وہ سب کچھ، وہ ایک رات بھولنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ ان 2 سالوں میں جتنا میں اور میرے چاہنے والے تڑپے ہیں، اس کا مداوع نہیں کر سکتے آپ۔ سبز کانچ سمندر سے بھرنے لگے تھے۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، مت آیا کریں میرے سامنے۔
مجھے وہ لمحات پھر سے یاد آنے لگتے ہیں، زخم ادھڑنے لگتے ہیں، آپ کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ وہ پھر رکی نہیں، سسکتی ہوئی وہاں سے بھاگتی ہوئی اوپر گئی تھی اور وہاں پتھر کا مجسمہ بن کر رہ گئی، ایسا گلیشیئر جو جانے کب زالے کی محبت کی گرمی سے پگھلے گا۔ زالے کی آنکھوں میں آنسو اور اس کی باتوں نے زرمل کو مزید شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ زرمل بیٹا، زالے کو منانا آسان نہیں ہے۔ آسیہ جو جانے کب سے پیچھے کھڑی ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھیں، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے مقابل آ ٹھہری۔ زالے کو دیکھ کر تو خود ان کا بھی دل ہون ہون ہوتا تھا، کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ جانتا ہوں ماما، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں زالوں کو اس کی خوشیاں، وہ محبت واپس دوں گا جو اس کا حق ہے۔ میں اسے اپنے پاس واپس بلا لوں گا۔ یہ رستہ کٹھن ضرور ہے مگر میں ہر مشکل پار کر لوں گا۔ اس نے آسیہ کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ انشاءاللہ میری جان، جیت تمہاری ہی ہوگی۔ انہوں نے دل سے دعا دی اور اس کی چوڑی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ ڈائمنڈ کا سیٹ اٹھایا جو زالے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی، اس لیے وہ اوپر کے پورشن کی جانب بڑھ گئیں۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔